हुकूमत की तरजीहात हैं कि सिर्फ एक शख्स को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए पूरी की पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। आज का पूरा दिन लाहौर से लेकर इस्लामाबाद में क्या कुछ चलता रहा, ये पूरी कौम ने देखा है। हमने देखा कि ज़मान पार्क पे क्या हुआ, किस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया। पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में आपने तमाशा बनाया। उसके बाद थैंक्स टू द कोर्ट इंटरवेंशन आज फिर जिस तरह से एक रिपीट किया गया कि उनके घर पे चढ़ाई की गई, लोगों को जर्दकूब किया गया, मारपीट हुई, तो उसमें हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो बहरान है सियासी, वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त पीटीआई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस का मुतालबा कर रही है। तो आपको लगता है कि ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस से ही हल होंगे? इस वक्त जो नेशनल एक पार्टी ने अध्यक्ष और एक पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को, और दोनों इदारों को इससे नुकसान हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन किराम, अब बात होगी उस पाकिस्तान की जिसमें एक जानिब तो मुल्क मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर है, दूसरी जानिब दहशतगर्दी की लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लेकिन हुकूमत की तरजीहात हैं कि सिर्फ एक शख्स को सियासी तौर पर खत्म करने के लिए पूरी की पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। आज का पूरा दिन लाहौर से लेकर इस्लामाबाद में क्या कुछ चलता रहा, ये पूरी कौम ने देखा है। और इस वक्त एक जानिब इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो हक और सच की बात करता है उसे भी निशाने इबरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरे मुल्क के अंदर बोल न्यूज की नशरियात को भी बंद करने की कोशिश की गई। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक तरजीह लेकर आगे बढ़ रही है कि किसी भी सूरत इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। और तजादात से भरपूर इनकी सियासत कुछ यूं है कि 2021 में मौलाना फजलुर रहमान, जो कि इस वक्त पीडीएम के जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके सरबराह भी हैं, 2021 में ये कहा करते थे कि कोई डंडा इस्तेमाल करेगा तो कारकुनों को भी डंडा उठाने की इजाजत है। यहां से अंदाजा करें इनकी सोच का। और आज 2023 में वही मौलाना फजलुर रहमान फरमाते हैं कि रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए वसाइल बरूए कार लाए। इमरान खान एक फितना है, इस फितने को खत्म करना है। यहीं से अंदाजा करें कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल किस तरह की हो चुकी है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, और हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, तज्जियाकार हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, जो हालात बन चुके हैं इस वक्त हो के मुल्क में, ये बड़ा मतलब है कि $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, और सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। बात ये कि हम देख रहे हैं कि जी इल्ज़ामात हैं और जवाबी इल्ज़ामात हैं। हुकूमत के लोग जिम्मेदार करार दे रहे हैं इमरान खान को और उनकी पार्टी को कि वो जो है कानून को अपने हाथ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जैसे कि आपने फरमाया कि इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, वो कहते हैं जनाब हुकूमत जो है हाई हैंडेड एक्शंस के ऊपर तुली बैठी है। अब इस सूरत हाल में मैं कहता हूँ कतई नज़र इन इल्ज़ामात के हमें सवाल ये करना चाहिए कि क्या इस सूरत हाल से बचा जा सकता था और उसका जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बचा जा सकता था, और उसको बचाने में जो बड़ा किरदार हो सकता था हुकूमत का हो सकता था। हमने देखा कि ज़मान पार्क पे क्या हुआ, किस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, और वो मतलब एक पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में आपने तमाशा बनाया। उसके बाद थैंक्स टू द कोर्ट इंटरवेंशन, कहते हैं ज़रा सी चीज़ें जो थी लग रहा था कि सोल्यूशन की तरफ जाएंगी और अब कानून के एतबार से चीज़ें होंगी, लेकिन आज फिर जिस तरह से एक रिपीट किया गया कि उनके घर पे चढ़ाई की गई, लोगों को जर्दकूब किया गया, मारपीट हुई, पता नहीं घर से बरामद करने के दावे किए जा रहे हैं किन चीज़ों के, तो उसमें हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो बहरान है सियासी, वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमत का काम ये होता है कि जनाब हर हालत में पॉलिटिकल टेम्परेचर को, सियासी हिद्दत को कम रखे और उसके बाद जो है वो सोल्यूशंस की तरफ जाए। तो मुझे सोल्यूशन होते हुए नज़र नहीं आ रहे बदकिस्मती से, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है। माशी अदम इस्तेकाम की वजह से फिर हम देखते हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ज़्यादा उसमें एक जान पड़ रही है। तो सूरत हाल अच्छी नहीं है, और मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक दिन है आज का दिन भी, इससे पहले के दिन भी, और उसमें कोई हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। जी मखदूम। जी बिल्कुल, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, और जाहिर बात है कि
اتنے یہ ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں پاکستان کے لیے کہ انفارچونیٹلی بہتری کی جانب بھی حالات جانے کی کوئی وہ ایک امید ہوتی ہے نا کہ وہ ایک سائننگ ہمیں نظر آ جائے، وہ بھی اس وقت نظر نہیں آ پا رہی. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں ضد بھی ہے، انا بھی ہے، اور شاید پاکستان جو ہے وہ اناؤں اور بہت سے طاقتوروں کی اور سیاسی جو اس وقت ہمارے اوپر ظاہری بات ہے جو صورتحال ہے ان کی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی قوم سفر کر رہی ہے اور ملک کا پوری دنیا میں جو تماشا بن رہا ہے. آپ پاکستان کے میڈیا کو بین کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو باتیں کر رہا ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ حیدر وحید صاحب یہ بتائیے گا کہ کرنٹلی اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قائم کر دی گئی ہے، جو اس وقت ملک کے اندر حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، یہ کس طرف کو لے جائیں گے ملک کو؟ کیونکہ مجھے یہ نہیں لگ رہا اس وقت دیکھ کے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی. اب شاید مزید ضد جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے. یہی سوال میں عامر ضیاء صاحب آپ کی جانب آؤں گا. حیدر وحید صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت صورتحال کس طرف کو، یعنی بڑی کنفیوژن سی ہے اس وقت اور گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹ رہی. بات یہ پیچھے ہٹنے یا آگے بڑھنے کا سوال نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی کہ آپ کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو. یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس تپش کو کم کرے اور سلوشن کی طرف جائے. اب یہاں پہ لگ رہا ہے کہ کسی کے پاس جو ہے مخدوم کے ایگزٹ پلان نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک اگر ہم کانسپریسی تھیوریز کی بات کریں کہ ہمیں پتہ ہے جی ملک کی معیشت کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، افراط زر 42% تھا پچھلے مہینے، پھر اب جو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں وہ مور دین 45% ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں جو حقیقتاً عوام کے مسائل ہیں، ان پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ یہ اس طرح کی ڈائیورجنس کریٹ کرتے ہیں. صرف پھر معیشت کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے نامکمل پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر جو قانون سازی جو ہو رہی ہے وہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی کارکردگی بھی آپ جو چاہیں گے کہ جناب اس پہ بات نہ ہو، کسی اور چیز پر بات ہو. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے ادارے جو ہیں وہ متنازع بن گئے، پارلیمنٹ ہو گئی، الیکشن کمیشن ہو گئی. اور بدقسمتی دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو جو متنازع بنا رہی ہے، ان کا پورا جو ہدف ہے وہ ہماری کہتے ہیں نا کہ عدلیہ ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کے وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کی ایک کوتا بینی ہے اس سے، کیونکہ فائدہ کچھ نہیں ہونا ان کو. وہ ٹکٹ میں مزے کہ جناب اصل ایشو سے توجہ ہٹے. آپ عمران خان سے ایک تو خواہش ہے بعض شریف فیملی میں جو لوگ ہیں خاندان میں کہ جی عمران سے انتقامی کارروائی، ہمیں انتقام لینا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنی ہے. تو ایک تو وہ خواہش پوری ہو رہی ہے، توجہ ہٹ رہی ہے. لیکن اس کے جو شارٹ ٹو مڈ ٹرم اور پھر آگے چل کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے لوگوں میں، اور کہتے ہیں نا عوام میں اور اداروں میں خلیج بڑھ رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کس کام کی، کہتے ہیں الیکشن کمیشن کس کام کا. وہ جب پولیس کو دیکھتے ہیں لاٹھی بردار ہے، ڈنڈا بردار ہے، اور وہ مار رہی ہے بے رحمی سے لوگوں کو. آج آپ دیکھیں کہ بلڈوزر کے ذریعے باقاعدہ استعمال کیا گیا عمران خان کی رہائش گاہ پہ. اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے کراچی بھی دیکھا، آپ نے لاہور بھی دیکھا، آپ نے اسلام آباد میں کتنے ہمارے سیاستدان ہیں کہ جناب انہوں نے اس طرح کی اپنے لیے سیکورٹی میجرز نہیں لیے ہوئے، بوریاں نہیں رکھی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے. یہی ہے، میں دیکھتا ہوں کراچی کی مثال دیکھیں نا، کراچی میں دیوار بلاول ہے، جنگلہ بلاول ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جناب واچ ٹاورز بنے ہوئے ہیں. آپ جاٹی عمرہ جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے. آپ ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہوں پہ جائیں، چھوڑیں ایم این ایس کے گھروں کے باہر دیکھیں، کراچی کے ڈیفینس میں دیکھیں، فٹ پاتھ پہ انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، مورچہ بنایا ہوا ہے. تو جناب جب ان کو اجازت ہے تو سب کے لیے کریں نا، پھر آپ سب کے لیے ہٹا دیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو آپٹکس تھے یہ انتہائی خوفناک ہیں. یہ اس طرح کے آپٹکس ہیں کہ جس سے لوگوں کا اعتماد جو ہے پولیس جیسے ادارے پہ، اور پھر انہوں نے تو بدقسمتی دیکھیں کہ پیراملٹری رینجرز کو بھی انہوں نے استعمال کیا. تو اس پہ سے بلا وجہ آپ جو ہیں مطلب ہے کہ لوگوں میں اور اداروں کے اندر ایک کہتے ہیں خلیج کو بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا کوتا بینی ہے ان کی، ایک طرح کی میں نالائقی کہیں آپ کہ جناب جس طرح سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے دورز جو اثرات ہیں وہ نہ سیاست کے لیے اچھے ہیں، نہ جمہوریت کے لیے، نہ ریاست پاکستان کے لیے. جی مخدوم. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا اہم نقطہ عامر ضیاء صاحب آپ نے اٹھایا ہے کہ جو خلیج ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے، اور اگر اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے پھر تو یہ مثال ویسے ہی ہے کہ آپ خطرے کو دیکھ کے یا بلی کو آتا دیکھ کے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے اور سب اچھا کی رپورٹ. تو اس طرح نہیں ہوتی. آپ کو گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے اسے سمجھنا ہوتا ہے. قانون بھی دو ہی ہیں،
ایک وارنٹ گرفتاری جو شاید اب ہسٹری کا سب سے مہنگا وارنٹ گرفتاری بن چکا ہو, اور اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کی زبان پر بھی سچ آ چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو وہیں دوسری جانب عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں. یہی رانا ثناء اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ ضمانت جو ہے ہم تو صرف عدالتی حکم پہ کی تعمیل کر رہے ہیں. وہی رانا ثناء اللہ صاحب جو ٹیکنیکلی وزیر داخلہ ہیں, فورسز اور تمام تر ادارے ان کے نیچے آتے ہیں, انہی کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ اس وقت ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں. تو دو قانون تو ہیں اس وقت اور لوگوں کو بھی سب کچھ سمجھ آ رہی ہے. جی مخدوم مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے دو قانون جو ہیں, بالکل دیکھیے, بالکل دو کیا پتہ نہیں کتنے قانون چل رہے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا اگر آپ اجازت دیں کہ قانون کے نام پہ لا قانونیت ہو رہی ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ قانون کو, جو ادارے ہیں جن کو قانون کو انفورس کرنا ہے, دیکھیں جب آپ انصاف کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم قانون پہ عمل کر رہے ہیں, تو بڑی آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں اس بات کی بالکل جھلک یا لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب جو آپٹکس دکھائے ماشاءاللہ پنجاب پولیس نے پچھلے 2-3 دن کے اندر, تو اس سے آپ ذرا بات کریں ایک عام پاکستانی سے. سب کہہ رہے ہیں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ جی بربریت کا وہ ہو رہا ہے, مطلب جو انداز ہے. آپ یہ دیکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی 100 پولیس والے جو ہیں اہلکار زخمی ہوئے اور فلاں, انہوں نے لوہے کے خوت پہنے ہوئے تھے, ان کے پاس پورا رائٹ گیئر تھا, ان کے پاس ایک شیلڈ تھی, ٹھیک ہے نا, لیکن سامنے جو کارکن تھا وہ تو بیچارہ ایسے ہی کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں کتنے زخمی ہوئے ہمیں نہیں پتا, ہسپتال وہ لوگ جا نہیں سکتے تھے کہ جناب وہاں پہ ان کو گرفتار ہوا کر لیا جاتا تھا. پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ عمران خان کو آج صرف کورٹ میں پیشی تو ہونا تھا, تو آپ ان کو یہ کام آرام سے بھی ہو سکتا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ جو ان کے گھر پہ آج ہوا اس کی کیا ضرورت تھی, اس سے حکومت نے کیا حاصل کیا سوائے بدنامی کے اور سوائے لوگوں کی تنقید کے, لوگوں میں اشتعال پھیلایا. بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں میں جھنجھلاہٹ اور غصہ بڑھ رہا ہے. اور پھر ہم جیسے جو تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, وہی گزارش کر سکتے ہیں اپنے طاقتور حلقوں سے, فیصلہ ساز حلقوں سے, کہ جناب وہ اس شدت کو کم کرانے میں, اس کرائسس کو, بحران کو ریزولو کرانے میں, اس کنٹرڈکشن کو, تضادات کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ جس ایگزیکٹلی ہم لوگ جا رہے ہیں کردار جو ہے وہ ادا کرنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے. عامر ضیاء صاحب, اسی سب پہ بات ہم جاری رکھیں گفتگو, کیونکہ بڑی یہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور اس وقت ایک آئی اوپنر ہے. یہ لمحہ فکریہ بن چکا ہے اور شاید ناؤ اور نیور والی صورتحال میں انفارچونیٹلی ہمارا ملک جو ہے وہ آ چکا ہے. اب نہیں تو پھر کب, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لینا مجھے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام, اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے, ایک جانب پریس کانفرنسز پر پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اور ایک جانب تو باضابطہ طور پر عمران خان اور عمران خان کی جماعت کو دہشت گرد تک ثابت کرنے پر سب تلے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت ملک کا اس سب میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا ملک اسی طرح سے سیاست کی بھینٹ چڑھتا رہے گا؟ عامر بھائی صاحب, اس وقت یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور ملک تو ویسے ہی حالات ہمارے سامنے ہیں, متحمل تو ملک بالکل نہیں ہو سکتا, لیکن ضد ہے. یہ ضد ہے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ جو نیرو لوگوں کے سیلف انٹرسٹ ہیں ہمارے شریف خاندان کے بعض افراد کے, کہ جو ہر حالت میں عمران خان کو پس زندہ دیکھنا چاہتے ہیں, گرفتار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ سارا تماشا برپا کیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو پولیس جیسا ادارہ ہوا اس کو ابھی تک اسی کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پہلے ہی مطلب ہے کہ پنجاب پولیس کی ساکھ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ان کے وہ رہا ہے کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, ہائی ہینڈڈ ایکشنز, کرپشن. تو اس چیزوں کو جو عوام میں اور پولیس میں جو فاصلے ہیں ان کو مزید جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اثرات اس کے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ لوگوں میں وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا جبر بڑھتا ہے تو مزاحمت بھی بڑھتی ہے. تو آپ یہ کر نہیں سکتے کہ اگر آپ ڈنڈے جی عامر ضیاء صاحب, میں یہاں پر آپ کو کٹ کروں گا. ہمیں حیدر وحید صاحب نے جوائن کیا ہے, میں ان کی طرف بھی آتا ہوں, پھر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. حیدر وحید صاحب, آپ ماہر قانون بھی ہیں اور اس وقت ملک کے اندر جو آئین اور قانون کی صورتحال بن چکی ہے, ایک عجیب سا تضاد ہے.
ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے اور اس پر بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں. وہیں دوسری جانب ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پورے ملک کا پوری دنیا میں تمسخر اڑا دیتا ہے. عالمی تنظیموں کو سٹیٹمنٹس جاری کرنی پڑ جاتی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ غلطیوں سے سبق بھی نہیں سیکھ رہے. آج پھر زمان پاک نے ایک پورا ایپیسوڈ کر دیا. دیکھیں آئی تھنک معیشت اور قانونی معاملات جو ہے نا دونوں کچھ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں. معیشت کے فیصلے بھی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں اور عدالتی معاملات بھی ہم صرف عدالت کی حد تک نہیں جو ہے وہ محدود ہو رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خان صاحب وہ ظاہر ہے کہ عدالت کے حوالے سے جس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ سیاست میں لا رہے ہیں اپنے جو ہے وہ کارکنان کی لوگوں کی ایک موب میں جاتے ہیں اس کا ایک یہیں جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے خان صاحب کو پھر کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بھرپور ایک سیاست ہو رہی ہے اور سیاست سے کچھ بڑھ کے بھی ہو رہی ہے. پھر وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالتی معاملات جو ہیں اس میں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک پیشی تھی اور پیشی کی جگہ جو ہے وہ کچھ عجیب سا سما تھا, سب کچھ بند کر دیا گیا, کارکنان تھے بھی, ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی, لڑائی بھی ہوئی, آرڈر شیٹ گم ہو گئی. پھر شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ حاضری لگوانے گاڑی میں چلے گئے یا پھر حاضری بھی نہیں لگ سکی گاڑی سے, لیکن وہ اس سے انہیں پھر ان کا آنا جو ہے وہ حاضری کے طور پہ قبول کر لیا گیا. تو یہ عام جو جس طرح کیس چلنا چاہیے اس طرح چل نہیں رہا. اور آئی تھنک کہ خان صاحب ظاہر چاہتے ہیں کہ یہ کیس نہ چلے تاکہ ان کی نااہلی اور وہ جیل نہ جائیں اور وہ کیمپین بھی کر سکیں اور آگے الیکٹورل رولز پہ بھی رہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے نہ ہونے کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی اپوزیشن ایکچولی ان دونوں کے ہاتھ میں نہیں اس حد تک ہونا چاہیے کہ فیصلہ وہ عدالت کا ہے. تو اب عدالت جو ہے وہ اپنا تقدس جو ہے اس کے حوالے سے خود پروٹیکٹ بھی کرے اور اپنے قانونی فیصلوں سے جو ہے یہ تاثر دے ایز ایف کے قانون کے مطابق کیس چل رہا ہے اور کیس چل رہا ہے. اور یہ جو سیاست کیس پہ ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے میرے خیال سے ہو رہی ہے ایکچولی, تو میرے خیال سے وہ سیاست جو ہے وہ رکنی چاہیے اور ایٹ لیسٹ نظر آنا چاہیے کہ اس سیاست کا وہ اثر نہیں ہو رہا جو انٹینڈڈ ہے. اور عدالتوں کو یہ قانونی معاملات جو ہیں اور جو کیسز ہیں وہ عدالت میں چلیں اور قانون کے مطابق چلیں اور ان کا اس حد تک کم سے کم جو ہے وہ سیاست سے ڈریون نہیں ہونے چاہیے. افیکٹ تو سیاست تو obviously کیسز کا ہوتا ہے بٹ they shouldn't be driven by politics. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ظاہری بات ہے حیدر بھائی صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ دونوں سائڈ سے ہی ایک بڑی ریسٹرین کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. اور ایک جانب اگر قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن اس میں اگر اسٹیٹ اپنی طاقت کا اس طرح سے استعمال کرتی ہے تو حل کیا ہے الٹیمیٹلی؟ ظاہری بات ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس کا مطالبہ کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس سے ہی حل ہوں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کی ضرورت ہے اور کیا اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں لائک آئی سیڈ اس وقت جو ہے ایک پارٹی نے ادھیک اور ایک پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کو, اور دونوں اداروں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن دونوں ادارے جہاں جہاں کھڑے ہیں پریشر کوئی بہت زیادہ ہے, آپ اس کو فیور کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ریلیف پھر بھی مل رہی ہے. وہاں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور باقی سارے معاملات اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی رویے میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی عہدوں سے بھی کسی کو نہیں ہٹایا گیا. تو اس طرح سے معاملات جو پریشر ڈالنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں دونوں اداروں میں جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں, اس میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس میں خان صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کے کیسز کتنی جلدی ہے, ریس اگینسٹ ٹائم ہے اب کہ کیا 30 اپریل جب الیکشن کیا ہو جائیں گے تو وہ ڈیٹ پہلے آئے گی یا خان صاحب کا اریسٹ پہلے ہوگا, یہ یا ان کی کنوکشن پہلے ہوگی. ابھی ظاہر ہے خان صاحب تو الیکٹورل رول پہ تو بیلٹ جو ہے وہ کیمپین نہ کرانا نیشنل اسمبلی کے الیکشن تک اگر وہ اریسٹ ہوتے ہیں یا کنوکٹ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر اس وقت کم سے کم نہیں ہوں گے کینڈیڈیٹ فار ایم این اے اینڈ فار پی ایم. تو
تو یہ ریس ہے اس وقت کہ پہلے کیا ہوگا, یہ فیصلے ہوں گے کورٹ کیسز کے یا الیکشن پہلے ہوگا. ایگزیکٹلی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور عامر زیاد صاحب, اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت عدالتوں کی انٹرونشن کیا مسائل کو حل کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ارباب اختیار جو ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے, آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ اٹس دیٹ ویری پوائنٹ جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ناؤ اور نیور؟ دو باتیں دیکھیں, وہی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب مطلب ہے کہ عدالتی جو وہ ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, اس کو عدالت میں لڑا جائے. ہمارے یہاں جو ہے اس کو ایک جنگ ملغوبہ بنا دیا گیا ہے کہ جناب جو سیاست ہے اور جو سڑک کے اوپر احتجاج ہے, اور ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بجائے اس کے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حکومت کا کام تھا کہ جناب ریسٹرینٹ سے کام لیتی ہے اور پولیس کو اور عدالت کو نارمل وے میں کام کرنے دیتے, لیکن کیونکہ نہیں کرنے دیا, کیونکہ شوق تھا کچھ ایک تماشا دکھانے کا, تو آپ نے دکھایا. تو بالکل صحیح بات ہے کہ عدالت کے اندر اچھا بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عمران خان پہ جو کل تک کی گنتی تھی کہ 94 کیسز غالباً مقدمات ہو گئے, تو بڑی تیزی سے وہ اپنی نان کرکٹ سینچری کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے نا. اچھا اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ میرے پہ یہ سوال آتے ہیں, اور میرے خیال میرا کیا بہت سارے پاکستانیوں کا ہے, کیا اس ملک میں سب سے بڑا بدعنوان شخص جو ہے وہ عمران خان ہے؟ کیا اس ملک کا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ عمران خان ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایک دلچسپ بات ہے. اور جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ان پہ جو مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں بہت بڑے بڑے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جناب ان میں اور عمران میں اتنی تفریق کی جا رہی؟ توشہ خانہ کی جب پوری فہرستیں آئیں تو سب کو پتا تھا کہ جناب کس نے کیا کیا. یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ جو ایک تو میرے خیال میں جو سب سے مذائقہ خیز الزام ہے عمران پہ دہشت گردی کا, کیونکہ جس ملک نے دہشت گردی کی لڑائی میں اتنی قربانیاں دی ہوں, ہم نے اتنا سفر کیا ہے, اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے. اس کو آپ اس طرح سے استعمال نہیں کرتے کسی پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کہ جناب مجھے مخدوم صاحب پسند نہیں ہے تو میں کہوں مخدوم دہشت گرد ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ جو ہے جنون کیسز بناتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, پھر جو جنون کیسز چل رہے ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, آپ ان کے اوپر بھی کوسچن مارک کھڑا کر دیتے ہو, ان کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہو. تو میرے خیال میں دیکھیں ذمہ داری جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران کے خلاف ہے, میڈیا کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران کے خلاف ہے, تو اس میں ذمہ داری انہی لوگوں کی ہے. اور جو آپ نے پھر آپ کے سوال کا آخری حصہ میں 1 منٹ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ناؤ اینڈ نیور والی جو آپ نے بات کی نا, بات یہ کہ دیکھیں اس وقت جو ہے جتنی نازک صورتحال ہے, اور اگر ابھی چیزوں کو ریزالو نہیں کیا جاتا, میرے خیال میں تو یہ فیصلہ 6 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک آپ کو ایگزٹ پلان, روڈ میپ ملنا چاہیے تھا پاکستان کو آگے بڑھنے کا. لیکن جتنا تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اس میں مجھے خطرہ ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے, پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. تو اداروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی غیر آئینی کام کریں, ہم اداروں سے یہ التجا نہیں کر رہے کہ جناب آپ جمہوریت خدا نخواستہ ڈیریل کر دیں, لیکن اوورٹ یا کورٹ طریقے سے آپ اس کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ماضی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں ہمیں, ماضی میں جب جب ملک میں مشکل آئی, جب جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی کہ سیاستدانوں نے کہتے ہیں نا کہ اپنے سیلف انٹرسٹ میں, کوتا بینی میں, اپنی خود غرضی میں اس طرح کا ملک کو دھکیل دیا, تو وہاں پر ادارے آتے ہیں, عدلیہ سامنے آتی ہے, پاکستان فوج کا کردار آتا ہے, سول بیوروکریسی کا کردار آتا ہے. تو ان کو مل ملا کر دوبارہ ظاہر سارے سیاستدان کو میں نہیں تنقید کر رہا, بہت سارے جو ہیں مطلب ہے سمجھدار بھی ہیں, محب وطن بھی ہیں, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نون لیگ کی صفوں میں بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں, پیپلز پارٹی تجربے کار پارٹی ہے, پی ٹی آئی میں ہے, تو کوئی مڈل پاتھ نکالنا ہوگا, ریزالو کرنا ہوگا. یہ جو ہم ایک اندھے اس میں چلے جا رہے ہیں نا ایک ریل کے انجن کی طرح, اور سامنے دیوار ہے اور سامنے پہاڑ ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. جی بالکل پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ایک نقطہ ہے جسے شاید اب سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہماری طاقت بھی ہے, پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے, پاکستان ہے تو ہمارا اختیار بھی ہے, پاکستان ہے تو ہمارا اقتدار بھی ہے. اور پاکستان کے لیے تو ظاہری بات ہے جب وہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے نا, اس پوائنٹ پہ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں. لیکن حیدر بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا دونوں طرف سے ہی اس طرح کی بن گئی ہوئی ہے کہ شاید وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہوتا ہے اس پہ جا چکے ہیں؟ اور ابھی مزید بھی آپ دیکھ لیں, آج جو ہوا اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا ہے, اور آبویسلی اس کے بعد پھر مزید تلخی بھی ان کی بات کے اندر ابھی تو سننا انہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ. تو یہ چیز جو ہے یہ کس طرف کو لے کے جا سکتی ہے, اور کیا ابھی بھی کوئی آپشن ہے جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے ویسے اندازہ یا انالیسس آف دی سچویشن کے, یا پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے نکل چکے ہیں ہم؟
دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب یہ جب آپ کا پولیٹیکل ایڈورسری جو ہے وہ دشمن بن ہے تو دشمنی میں پرابلم یہ تخت یا تختہ ہوتا ہے کہ یا تو اب آپ پی ایم بنیں گے یا ایگزائل یا جیل ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر فیصلے جو ہیں وہ اس حد تک جا کے کیے جاتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے کئی دفعہ. جس طرح وکیل ہیں تو ہمیں انٹرسٹ جو ہے سبجیکٹ میٹر میں جس کا ہم کیس کر رہے ہیں اس میں نہیں رکھ دیتے، کیونکہ آپ سوچیں نا کہ اگر میری کوئی اربوں یا کروڑوں کی زمین لگی ہوگی تو وکیل بھی پھر جو ہے وہ قانون توڑنے کی طرف اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ سیاستدان جو ان کا سٹیک اتنا نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ الیکشن ہار جائیں، آپ اسمبلی میں جائیں، اپوزیشن کریں، اصولوں پہ بات کریں، پالیسی پہ بات کریں، قانون سازی اپنا وہ دیں، لوگوں کو باور کرائیں یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، جو بھی کریں. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یا تو میں پی ایم ہاؤس میں ہوں یا میں جیل میں. تو ابھی یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے سے ایسا ہوتا ہے. خان صاحب کی یہ کرٹیسزم میں ضرور کروں گا کہ خان صاحب عدالتوں کے لیے جو ایک واحد ادارہ ہے جو انہیں دیا ہے ریلیف، نہ ای سی پی سے انہیں توقع ہے، نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ہے، نہ آئی بی سے ہے، نہ ایس آئی سے ہے، نہ ایف آئی اے سے ہے، لیکن عدلیہ سے توقع رکھ کے بیٹھے ہیں. پھر بھی ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں. اب آپ بھائی گاڑی آ کے ان کے رات تک وہ انتظار کراتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے رات تک انتظار کرانے کی ججوں کو. ان کے لیے آسان کریں کام ان کا. ان کو بھی تو پھر یہ فیس کرنا پڑتا ہے نا کہ دیکھیں آپ نے اس کے لیے کیا کیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو خان صاحب کروا رہے ہیں وہ غیر ضروری ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. لیکن اب خان صاحب ہیں تو انہیں چاہیے کہ کچھ ذرا خیال کریں، کیونکہ اس میں ان کا اپنا خیال ہوگا. اور اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے عامر زیاد صاحب. اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی یہ بات کی کہ اب جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی اب یہ صورتحال جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. سیاسی طور پہ کشیدگی کم نہیں ہو پا رہی. پاکستان تحریک انصاف کے کنسرنز بھی ہیں، جبکہ دوسری سائڈ سے کسی بھی صورت کوئی ایسا کام ابھی تک نہیں دیکھا گیا جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ صورتحال جو ہے اس میں کمی لانے کے لیے یا سچویشن کو کول ڈاؤن. عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے آپریشن جو ہے اس پہ حکم امتناع 2 دن تک، اور ان چیزوں نے غالباً ایک بڑا اہم اور بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا. ایون لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھیں، کوئی فریم ورک بنائیں، اور شاید اسی وجہ سے بیٹھنا بھی پڑا آئی جی پنجاب کے ساتھ. تو یہ ایک چیز بڑی میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ان تمام تر سیاسی معاملات جو اس وقت ایک پولیٹیکل میس کریٹ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں، اس کا از خود نوٹس لیا جائے، اور عدلیہ ہی شاید اس وقت آخری حل ہے. اور ظاہری بات ہے پوری قوم کی امید بھی، اور بول نیوز تو پہلے سے ہی عدلیہ جو ہے اس کی آواز بھی بنتا رہا ہے، عدلیہ کو ڈیفینڈ بھی کرتا رہا ہے جب عدلیہ پر سیاستدانوں نے حملے کیے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے گیسٹ دونوں عامر زیاد صاحب اور حیدر وحید صاحب آپ کا. وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا. ناظرین کرام، اس وقت ملک میں بظاہر 2 قوانین تھے. ایک طرف رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور رانا ثناء اللہ پولیس کو نہیں مل رہے. یہی رانا ثناء اللہ روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف پریس کانفرنسز کرتے ہیں بلکہ درجنوں میڈیا ٹاکس کر کے بڑکیں بھی مارتے ہیں. وہیں دوسری جانب ایک سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، جن کے خلاف 4 شہروں کی پولیس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے شہروں میں وہ کام چھوڑ کر بھی جس کام کے لیے انہیں بھرتی کیا گیا ہے صرف اور صرف عمران خان کے خلاف مصروف عمل ہے. لگتا ہے کہ جیسے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. پوری ریاستی مشینری جیسے عمران خان کے خلاف متحرک ہو چکی ہے. ایک اندازے کے مطابق حالیہ دنوں میں زمان پارک کے احاطے میں 10 کروڑ روپے کے آنسو گیس کے شل استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پی ڈی ایم سرکار ایک طرف ملکی معیشت کا رونا روتی ہے، دوسری جانب قومی خزانے کا اپنے سیاسی انتقام کے لیے بے دریغ استعمال بھی کرتی ہے، وہ بھی اپنے مخالفین کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. گزشتہ دنوں زمان پارک میں پولیس نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تاہم کارکنوں نے یہ جد و جہد ناکام بنائی.
इस दौरान पुलिस की जानिब से ज़राए के मुताबिक 10 करोड़ के आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करने का इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से 8 से 10 करोड़ के आंसू गैस के शेल इस्तेमाल हुए। आंसू गैस का एक शेल 2000 रुपए का पड़ता है। 24 घंटों के दौरान 50 से 60,000 शेल इस्तेमाल किए गए, जबकि वाटर कैनन समेत 12 गाड़ियों और 8 मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इनकी मुरम्मत पर भी लाखों रुपया खर्च होगा। ज़राए के मुताबिक आंसू गैस की सरकारी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर है। आंसू गैस शॉर्ट रेंज 75 मीटर जबकि लॉन्ग रेंज 150 मीटर मंगवाए गए थे ताकि पीटीआई कारकुनान को मुंतशिर करके इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। अंदाजा करें नाजरीन के एक ऐसे मुल्क में जो मुआशी तौर पर दिवालियापन के बहाने पर खड़ा है और IMF से कर्ज के हुसूल के लिए तगोदौ कर रहा है, वहां इस तरह की चढ़ाई क्या रंग लेकर आएगी। यकीनन यहां यह चीज नजर आ रही है कि इस वक्त पूरा निजाम सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए लगा हुआ है और वो शख्स है कि उसे ये आवाम गिरने नहीं दे रही। मखदूम शहाब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।